अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट एडवोकेट इमरान ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है अल्लाह ताला की पोशीदा मखलूक जिन्नात। जिन्नात के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर महमूद साहब, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिगेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, वालेकुम आपका हमारे प्रोग्राम गपशप में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आपने टाइम निकाला जी और आज जिस मौजू पे हम बात करना जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे माशरे में जी जी मुख्तलिफ तो हम परस्तियाँ हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। ऐसे ही तो है, क्योंकि ऐसे ही। आपका भी मकसद इस रिसर्च का, इस स्टडी का, जो आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट है जिन्नात के इल्म से, जी जी तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाम जो है वो इन तोहम परस्तियों से निकल सके बिल्कुल बिल्कुल और उनको वो चीज़ें हम बता सकें जो कुरान और हदीस के जी मुताबिक हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला। जी, मैं भी अपने जितना इल्म है मुझे अल्लाह ताला ने अता किया, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर चीज़ को कोशिश करूँगा कि अपने हर सवाल का जवाब दे सकूँ जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। जी यासिर साहब, जी जी जिन्नात की हकीकत क्या है और इसको कुरान से आप किस तरीके से साबित करेंगे? अल्लाह ताला ने ना कुरान में एक पूरी सूरत इनके नाम से उतार दी है। उसमें एक एक चीज़ तफसील से बताई गई है। इसके अलावा कुरान में कई जगह रेफरेंसेस इसके अवेलेबल हैं। बाद सूरतों में यहाँ तक जिक्र है कि जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया है। बाद जगह ये है कि ये लोगों की बातें सुनते हैं और आसमानों की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है। इनके लिए हमारे पास रेफरेंसेस जो है ना मुख्तलिफ है, जिस तरह सूरत जिन में है, सूरत अल-अहकाफ में है, इसके अलावा सूरत अल-हिजर में है, सूरत रहमान में है। सूरत रहमान की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है, और जिन को आग की लपट से पैदा किया है। बेशक। अब जिन एक मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके बात की जा रही है। अल्लाह ताला साबित कर रहे हैं कि जिन्नात जो है ना अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में पाए जाते हैं। यानी कि कुरान के मुताबिक आपने मुख्तलिफ सूरतों का हवाला दे दिया जी जी कि उसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली और एक जो पूरी सूरत उतार दी, जी जी तो उससे हमें क्लियर है कि ये हकीकत तो जी है, जी ये हकीकत है। कुरान से साबित है ये। जी जी सूरह जिन 72वीं सूरत आयत नंबर 1 रेफरेंस के तौर पे, ए नबी कहो मेरी तरफ वही भेज दी गई है। जिन्नों के एक गिरोह ने गौर से सुना, जाकर अपनी कौम को बताया, हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है। अल्लाहू अकबर। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाज़िल हुई तो जिन्नात गौर से सुन रहे थे। अल्लाहू अकबर। और ये एक बहुत सॉलिड रेफरेंस है कि फरिश्ते, इंसान और जिन्नात का ताल्लुक है। वो सुन रहे थे, फरिश्ते पैगाम दे रहे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हो रही थी। ये तीनों रेफरेंस इंटरलिंक है। ठीक है जी। यासिर साहब, जिन्नात की इकसाम कितनी हैं अगर हम आपसे पूछे तो? जिन्नात की ना मेजर 4 कैटेगरीज हैं। जिन्नात हैं, शयातीन है, इब्लीस है और हमज़ात है। और जिन्नात में 72 जो ऐसे जिन्नात थे, जो कैटेगरीज थी जिन्नात के अंदर, जो सब कैटेगरीज हैं, वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे की गई थी। उनमें से 70 जो जिन्नात ऐसे थे जिन्होंने अपनी सारी एबिलिटीज़, क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, किस चीज़ से डरते हैं और किस चीज़ पे काबू पाते हैं, वो बताया था उन्होंने। और 2 जिन्नात ने कहा था आप हमें हुक्म किया करें, हम उसको ताबे लाने की कोशिश करें, मगर हम बता नहीं सकते। यानी उन्होंने अपनी सलाहियतें नहीं बताई। 70 सलाहियत जो थे उन्होंने अपनी इकसाम, उन्होंने अपनी सलाहियतें बता दी, जो शक्ल दिखा दी, सलाहियतें बता दी, सब कुछ बता दी। यानी 2 हिडन रहे, उन्होंने अपने आप को हिडन रखा। या फिर हमने एक चीज इसमें बताई कि शैतान और इबलीस, जी, इबलीस और शैतान एक ही चीज नहीं है? शैतान जो है ना एक कैटेगरी है, उसमें जो मुर्तद हुए थे ना वो इब्लीस हो गया था। वो तो एक था या फिर वो? उसकी नस्ल चली है आगे, अच्छा, तो वो ठीक। इब्लीस कैटेगरी में चले गए। यानी अब उसको हम कैटेगराइज इसी तरीके से करेंगे कि वो बिल्कुल इबलीस बिल्कुल। और शैतान इलादा। जी, शैतान अलग है शैतान, इबलीस, हमजात और और जिन्नात। जिन्नात, 4 किस्में होगी जिन्नात जी, की। सबसे अफसल किस्म जो है जिन्नात की वो कौन सी है? इनमें अफजल जो है ना वो अपने एबिलिटीज के ऊपर जाते हैं, मगर इन सब पे जो है ना कादिर जो है ना अल्लाह ताला ने इंसान को बना दिया, अशरफ मखलूकात बना दिया, इनको हमारे ताबे कर दिया हुआ है। और अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान को इसलिए बनाया कि जिन्नात जो है ना आँख लिपट से बने हैं, और वो सजदा करे और वो देखे कि इंसान क्या कर सकते हैं, किस तरह के मखलूक है, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो सरकश होते थे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इन सब पर हुक्मरानी दे दी है, हाँ ठीक भी हो। कर दिया है।
تعلیم کے بیس پہ, ایبلٹیز کے بیس پہ. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے, نہیں, وہ طاقت میں ان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. طاقت میں ہو سکتے ہیں اور اپنے عبادات سے فیوریٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی یاسر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, جی جب انسان اشرف المخلوقات ہے جی جی تو پھر جنات کس طریقے سے ہم پہ حاوی ہوتے ہیں؟ اس میں ایک چھوٹی سی مثال ایڈ کرنا چاہوں گا, صرف سمجھانے کے لیے, باقی تفصیل ہم بتاتے ہیں. ایک جانور ہے, کتا, بلی یا کوئی بھی چیز ہے, وہ اس کی نیچر ہوتی ہے بائٹ کرنا. تو اگر ہم اس کا نہیں کیئر کریں گے تو وہ ہمیں بائٹ کر جاتا ہے. اسی طرح جنات کے بھی نیچر ہے کہ وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھوکھلا بنایا ہے. تو اب جنات جو ہے نا آتے کس طرح ہیں, دیکھیے کئی وجوہات ہیں. کم سے جس میں ہے جادو سے آتے ہیں. دوسرا ہے کہ پیار محبت عشق میں آ جاتے ہیں, لڑکیوں کے لڑکوں کے, ان کو اٹریکشن ہوتی ہے, محبت کرتے ہیں وہ. تیسرا حسد میں آ جاتے ہیں. چوتھا بائی چانس نقصان ان کا بن جاتے ہیں, جیسے کب کسی کنارے پہ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرانوں میں جائیں, اگر پیشاب کرنے بیٹھے یا گزر رہے ہوں تو آپ ان سے جا لیں, 3 دفعہ کہیں ہٹ جاؤ, میں ادھر یہ کرنے لگا ہوں, کھانا کھانے لگا ہوں, یا کوئی چیز کاٹ رہے ہیں کھیتوں میں, اکثر لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ نقصان ہو جاتا ہے, ہیوی ہو جاتے ہیں. اچھے اور برے جنات کا کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں؟ اچھے اور برے ان کے نا اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے, اچھی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے. جب اچھے جنات آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کا جو باڈی انوائرمنٹ ہے جس سے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز آئی میرے پاس, خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے. ایون کہ آپ کا انر بتا رہا ہوتا ہے, دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کوئی یہ پازیٹیو ہے میرے پاس, اس کے اچھے ارادے ہیں, یہ چیز وہ جسم باڈی انسان کے سب بتاتی ہے. اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور برے جنات کے لیے ایک اسمیل آتی ہے, بالوں کی جلنے کی, سری جل رہی ہے, گندے گٹر کی اسمیل آنا, نقصان پہنچاتے ہیں, جس طرح کہ آپ کو کٹ لگانا, جلانا, فزیکل ابیوز کرنا. تو اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو اگر اچھے ہیں یا برے ہیں. جیسے آپ کی تو ماشاءاللہ اسٹڈی ہے, آپ نے کافی ریسرچ کی, جی جی اور پھر آج اس لیول پہ آپ ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. الحمدللہ. ایک عام بندہ جو میرے جیسا, جس کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو کیسے پتا ہوگا کہ یار یہ مجھے خوشبو کوئی آ رہی ہے, کوئی یہ جنات ہیں؟ دیکھیں جنات تنگ کرتے ہیں نا, تنگ اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں. اچھا, اگر تنگ کرنے میں وہ نقصان نہ ہو رہا ہے آپ کا تو وہ نیگیٹو ہوں گے, اور ساتھ میں کسی عمل سے آئے ہوں گے یا محبت سے آئے ہوں گے, تو ایک کیٹیگری آپ کو ڈسکس کی ہے. نقصان پہنچا رہے ہیں, اسمیل آ رہی ہے, آپ کا دل گھبرا رہا ہے, بات کرنے کا دل نہیں کر رہا, آپ کا دل فائٹ کرنے کا جا رہا ہے, مارنا ہے کسی کو, یہ کرنے کا غصہ آتا ہے, یہ سارے نیگیٹو اثرات ہیں اس کے. اس کے پازیٹیو ہوتے ہیں, آپ اچھے اچھے لائٹ موڈ میں رہتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ پازیٹیو ہے اس کی. اب ہم اکثر جیسے مجھے کوئی پتہ نہیں, میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں کرتا. جی جی آج اس پروگرام سے کرنے سے پہلے جب سے آپ سے ملا ہوں, کچھ چیزوں کا پتہ چلا, جی جی تو ایک تجسس ہوا, اور میں نے کہا کہ لوگوں کے علم کے لیے بھی, لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو ریکارڈ کیا جائے. کوشش کریں گے. تو اب مجھے یاسر صاحب, آپ نے یہ بتایا کہ اچھے اور پازیٹیو سائنس آتے ہیں, بالکل ایسے ہی. کون سی ایسی سمٹم ہوگی, کون سی ایسی علامت ہوگی کہ ہمیں پتا ہوگی یہ جنات کا حملہ ہے, جنات ہمارے پہ حاوی ہو رہے ہیں؟ یا ہم ویسے ہی کہیں گے مجھے غصہ آ رہا ہے, میں کہوں بی پی ہائی ہو رہا ہے, کوئی بیماری کی سمٹمز ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایک کوئی اسپیسیفک علامت آپ بتا سکتے ہیں؟ اس میں نا ہمیں اگر میڈیکل ٹرم میں جو یوز کری جاتی ہے ہسٹیریا. ٹھیک ہے. ہسٹیریا ایک بیماری جو مرد کو بھی ہو جاتی ہے, عورت کو بھی ہو جاتی ہے. ہسٹیریا کے پیشنٹ اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں ان بیماریوں کو, وہ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے. ہسٹیریا کا پیشنٹ اور جنات کا پیشنٹ میں ہم تمیز نہیں کر سکتے 99%. اچھا, جنات کے پیشنٹ میں تمیز تبھی کی جاتی ہے جب ہم اس پہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, وہ رسپانس کرتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے آپ کو سورہ جن کا ایک ریفرنس دیا تھا کہ جب وحی اتری تھی, قرآن کی آیت اتری تھی, سورہ جن آیت نمبر 1 کا بتایا, تو جنہوں نے سنا, یعنی کہ وہ سنتے ہیں ہماری باتیں, انہوں نے فرشتے کے اور نبی کی بات سنی, وہ وہی آئی نہیں تھی, انہوں نے اس حساب سے اپنے قبیلوں میں رسپانس دیا. یہ پیغام کو پھیلایا ہوگا. رسپانس دیا نا کہ یہ اچھی بات آ رہی ہے, اللہ کا کلام آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے کلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ہم اس کی تمیز ایسے ہی کرتے ہیں. ہسٹیریا کے پیشنٹ اور جنات کے پیشنٹ میں ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہسٹیریا کا پیشنٹ ہے یا واقعی جنات کے علامتیں ہیں. اس میں بہت سی چیزیں, بہت سے طریقے چیک کرنے کے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کور کرتے ہیں. یعنی اس کے لیے بھی ایک ایکسپرٹ بندہ ہی بتا سکتا ہے, عام بندہ
نہیں ہے، بالکل اسے آف کچھ کورس پتا اس کو نہیں ٹائم چلے. لگتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس پہ کوشش کری جانے، تجربہ انالیسس کر کے پھر بندہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی یاسر صاحب، جی کہا جاتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. جی جی. جنات کو قابو کرنے کے لیے کیا جنات سے ہی مدد لی جاتی ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کمپلیٹ ہر چیز کا بتا دیا ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا. وہ ایگزامپل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی کہ ایک نبی ہے، اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے، ایگزامپل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوری اپنے فرشتوں کے ذریعے آخری 2 صورتیں اتاری. آپ سب کو پتہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کی، ان کو نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف و مخلوقات بنا دیا ہے، اپنا پیارا بندہ بنا لیا ہے، سلیکٹڈ پیپل ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے بے بندوں میں، شک. تو اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جنات جو ہے نا سن کے یہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جنات اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس کلام کو. اللہ اکبر. تو آپ یقین مانیں کہ جو لوگ جنات سے کام لیتے ہیں، جنات کو بگانے کے لیے، میرا دل کٹتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بجائے ان سے مدد مانگتے ہیں. اللہ یہ اکبر. کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ کیا بات، بہت یہ پیارا. جو شرک ہے نا، چھوٹے چھوٹے شرک، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرکات سے بچائے، ان فرسات سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے مسلم اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے مانگا اور ہمیں بھی یہی ہدایت کی کہ اللہ سے مانگے. بہت پیاری بات کی آپ نے یاسر صاحب کہ جو شرک ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی جو چیز ہے، کئی دفعہ آپ کو شرک اس رستے پہ لے جاتی ہے. بالکل اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں آیات اتار دی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر ہم اس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ بالکل ایسے ہی ایسے. ہم کہیں کہ جس چیز کو ہم قابو کرنا چاہ رہے ہیں اسی کے ہم اس کے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے اس کو قابو کریں، وہ تو پھر دیکھیں وہ تو ختم ہوگی نا وہ چیز. بیسیکلی لوگ نا خرافات میں چلے جاتے ہیں، کالے جادو میں چلے جاتے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام کا جب تخت انہوں نے دفنایا تھا، رکھا تھا، اس پہ انہوں نے کئی کتابیں، کئی چیزیں رکھی تھی کہ جو جادو سے متعلق تھی. جب حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے نا، تو شیطان نے لوگوں کے کانوں میں وسوسے ڈالے کہ حضرت سلمان اس چیز سے مدد لیتا تھا. پھر وہ دوبارہ نکالی گئی کتابیں. وہ مختلف علم علم ایسے ہیں کہ علمانیٹی کے علم، کالے جادو کے علم، بنگالی جادو، ان میں سے ایک کیٹیگریز کافی ہے، وہ تھا نام ہے جن لوگ جو ہے نا پھر وہ جب عمل کرتے ہیں نا تو وہ نیگیٹو قسم کے جنات جو ہے نا خوش ہوتے ہیں. شیطان بیسیکلی خوش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کے بجائے وہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. جب شیطان خوش ہوتا ہے تو اپنے ہی ساتھیوں کو، ابلیسوں کو اور شیاطین کو، جنات کی نہیں، ان سے کیٹیگری دوسری ہے، ان کو کہتا ہے جی یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے. بجائے ہم اللہ کے دوست بننے کے ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں. پھر وہ آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، لین دین کا معاہدہ، اس کے اگینسٹ یہ لیں گے، یہ ہم کام کریں گے، یہ ہیلپ کریں گے. اچھا، یہ جنات بھی معاہدے کے معاہدے کرتے ہیں، اور جب وہ معاہدے کرتے ہیں پھر آپ کو اس کے انگیز وہ اپنی چیزیں دیتے ہیں. جنات کو نا آرڈر کرتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ماں کا نام بتاتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں. جنات کو کیسے پتا چلتا ہے فلاں بندے کے پاس جانا ہے؟ اس کا کوئی ریفرنس، کوئی چیز ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے قرب قیامت، بلکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب سب کو اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ وہ نام لے گا، فلاں اس کی ماں کا نام آ گیا، اس کی ماں کا نام لے جائے گا. اتنا اسٹرانگ مائنڈ نہیں، یہ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. تو جنات جو ہے نا اس چیز سے کام لیتے ہیں کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، وہ ادھر فوری پہنچتے ہیں، پھر اس کو وہ اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور اپنے شیطان کو کہتے ہیں کہ یہ جو کالا جادو کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ اس کو شاباشی دیتا ہے. اس کی ایک مثال قرآن و حدیث میں ملتی ہے. شیطان جو ہے نا سب سے زیادہ خوش کس چیز پہ ہوتا ہے؟ وہ اس کی چیز پہ ہوتا ہے جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں. شیطان نے جس ابلیس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہوتی ہے نا، شیطان ایک دن کے لیے اس کے سر پہ اپنا تاج دیتا ہے کہ پہنو، تم میری سیٹ پہ بیٹھو، تم نے آج ایک اچھے مسلمان میاں بیوی کو لڑوا دی ہے، تم طلاق کی طرف خاندان کو توڑنے کی کوشش جو ہے. ہاں، شرک کرنے والے، جادو کرنے والے ان کو خوش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان جنات سے، ان شرک کرنے والوں سے، ان جادوگروں سے، اور اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے.
ये जो आपने अभी बात की कि वो फिर अपने एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जी जी तो हम जो अक्सर सुनते हैं कि मोक्कल रखे हैं, वो मोक्कल क्या जिन्नात होते हैं जी, ऐसे ही है, जो उनके ताबे होते हैं, उस बंदे के ताबे ताबे होते हैं? होते हैं, अच्छे तरीके से भी आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी मैंने देखा कि काफ़ी उलमा हैं, वो कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं, जिस तरह फिर वो रेफरेंस हमारे पास वही आता है, जिन्नात कुरान सुनते हैं। जब सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार इस बंदे की बात अच्छी है, इसका इल्म अच्छा है, इसका नॉलेज अच्छा है, या इसके कोई ख्वाहिश अच्छी है, ये बंदा अच्छा है, हम इससे कुछ ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए। वो अपनी शक्ल बदल के उनके पास आते हैं, सीखते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ मदरसों में आपको ज़्यादा आम बात आम मिलेगी कि वो कुरान सीखने के लिए मदरसों में जिन्नात आते हैं, अल्लाह तालीम लेते हैं। और जब ये तालीम ले रहे होते हैं इंसानों से, तो ये बताते नहीं है कि हम जिन हैं, मगर वो जो मौलवी हज़रात हैं, इल्म रखने वाले हैं, वो समझ जाते हैं इनका, वो दोस्ती करते हैं, तोहफे ला के देते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से भी, अच्छे पॉजिटिव ये है, नेगेटिव आपको बता दिया जी, शैतान। ऐसे सब आपकी इसी बात से कि वो कुरान सीखने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इसका मतलब कि ये जिन्नात इंसानी शक्ल में आते हैं? इंसानी शक्ल में आते हैं। ये कितनी किस्म की, अपनी किस किस्म की शक्लें बदल सकते हैं? इंसानी शक्ल ये में, जो है ना, जानवरों में भी आ सकते हाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए ना अल्लाह ताला ने ना जब इनको बनाया था, जब धुएं से बनाया था, आग की लिपट से बनाया था, बिल्कुल, जिसका हमने रेफरेंस लिखा हुआ है कि इनको आग की लिपट से बनाया। जिस पर रहमान का आपने जी बताया। जी, सूर्य रहमान को बताया है। इसी तरह सूर्य हिजर में है, हम्म, उससे पहले जिन्हों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके थे, किससे पहले, इंसान से पहले। हम्म, फिर इन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई थी, ये शेप शिफ्टिंग करते हैं। शेप शिफ्टर का लफ्ज आपको कहीं भी सर्च करके आपको मिलेगा। ये मुख्तलिफ शक्लों में कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये इंसान बन के आते हैं और दोस्ती करते हैं, रहते हैं लोगों के साथ, बातें करते हैं। और ये जब तालीम हासिल करते हैं, सीखते हैं, बेनिफिट लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं बेनिफिट। जी यासिर साहब, हम देखते हैं, सुनते हैं कि इंसान जो है आबादियों में रह रहा है, शहरों में, और जो जिन्नात है ये जंगलात में रहते हैं और ये जी शहरी जी आबादियों से बहुत दूर हैं। जी। क्या ये वाकई ऐसा है? ये हमारी शहरी आबादियों में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द ये जिन्नात मौजूद हैं? जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की थी ना, तो दुनिया को साफ करने के लिए जिन्नात और फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, जिन्नात को ना साइडों पे कर दे, दूर दराज इलाकों में भेज दें, वीरानों में भेज दें। और आबादियाँ शुरू हो गई, इंसान आ गए ज़मीन पे, शुरू मखलूक़ात। अब हम लोग जो है ना इतने तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम, तो मौजूदा हमको दौर की बात कर मौजूदा रहा दौर हूँ। की करंट सूरत हाल की, तो हमने कई जंगलात को काट दिया है, कई खेतों को ख़त्म कर दिया है, उधर अपनी रहायशें ले गई। ज़्यादातर ये दरख्तों पर रहना शुरू हो गए, और पानियों में, गढ़ों में रहना शुरू हो गए, कुओं अच्छा। में, गहरी जगहों पे रहना शुरू हो गए। हमें अक्सर सुना हुआ है, कुआं खोदा, कुआं बन के कुएं से जिन्न आ गए। एक दरख्त काटा, दरख्त के अंदर से जिन्नात ने अटैक कर दिया। कोई चरवा बकरी चरा रहा है, घास काट रहा है, तो जिन्न उस पर अटैक कर देते। ये अब आबादियों में, क्योंकि आबादियाँ इतनी फैल चुकी हैं, और ये उस उनके दरमियान आ चुकी काफ़ी ऐसी जगह हैं जिनमें वो जिन्नात पहले रहते रहे, कई सौ सालों से रहते हैं, कई हज़ार सालों से रहते हैं। अब वो जगह कम होने की वजह से, इंसान के फैलाव की वजह से, वो शहरी आबादियों में भी मुख्तलिफ जगह पे बसेरे करते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है इंसानों से, बहुत ही ज़्यादा। इनके तो एक एक वक्त में 9 9 10 10 15 15 बच्चे पैदा होते हैं। इनकी शादियां भी इंसानों की तरह ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है, दावतें होती हैं, वली में अच्छा, यानी इनकी जिन्नात की शादियां होती हैं जैसे जनात की इंसान? शादी होती है। जनात अपने बच्चे पैदा करते हैं, जनात उनके नाम रखते हैं, जनात उनकी तरबियत करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं पहले सवाल में आपको दे चुका हूँ। अच्छी तरबियत, जनात अच्छी तरबियत के लिए आलमों के पास भेजते हैं, अल्लाह। और बुरी तरबियत के लिए शैतान इब्लीस के पास भेजते हैं। यानी जो अच्छी तरबियत के लिए आलमों के पास भेजते हैं, इसका मतलब वो मुसलमान हुए। बेशक, गैर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं और बिल्कुल। मुस्लिम भी होते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जन्नत हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा को मानते हैं, हज़रत मूसा को मानते हैं, जीसस करते रहते हैं, सलीब को निशान बनाते रहते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं वो करते हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाईयत करते हैं, जो यहूदी हैं वो यहूदियत की तालीमात करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनमें भी इस तरह प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो उनको तालीमात दी जाती है, देते हैं, वो करते हैं काम को। ये एक नई चीज पता चली कि इनके भी उसी तरीके से मजाहिब है जिस तरीके से इंसानों के मज़ाहिब है। जी यासर साहब, हमारे इंसानों की उम्र तो आजकल 50 साल, 60 साल, 100 साल होती है। जी जी। क्या जिन्नात की उम्र भी आज के दौर में कम होती है? ये इनकी उम्र उसी तरीके से शुरू से जैसे तवील उम्रें चल रही हैं? एक, और एक और इसके साथ मैं ऐड करना जी जी। चाहूँगा
کہ آج کے دور میں کوئی ایسے جنات بھی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہیں؟ جی پہلی تو بات ہے ان کی عمر کی بات. ان کے میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز بتائی تھی، جن میں ایک ابلیس کیٹیگری بھی بتائی تھی، شیاطین اور ابلیس. جو ابلیس کیٹیگری ہے، ابلیس بننے سے پہلے وہ جو کیٹیگری کے جن جو عبادت اتنی کرتے تھے، ان میں سے ایک سب سے چہیتا ہوا، اس نے دنیا کائنات کے ہر جگہ پہ 500 1000 10,000 سال سجدے کیے، اللہ کی باتیں کی، اللہ کا ذکر کیے. وہ اس لیول پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے افضل کر کے اپنے پاس بلا لیا جن کو. وہ بعد میں جن شیطان مردود کھلایا، تب سے زندہ ہے، اب تک زندہ ہے. اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے بنے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا. وہ تب سے پیدا ہوا ہے اور ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور تا قیامت رہے گا، مہلت تا قیامت تک اور ملے گی. اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے رستے پہ بے نہیں آئیں شک گے، ایسے ہی ہے، تو انہیں کبھی بھٹکا نہیں سکے گا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا جو شیطان کے رستے والے وہ شیطان کے رستے پہ، ہے. بے شک اور جو ایسے اللہ کے ماننے والے، جو اللہ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے صلی والے، اللہ علیہ وسلم. انہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بے شک شیطان کیا بے ہے. شک. حضرت سلمان کے دور کے جنات ابھی تک زندہ ہیں. جب ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی ہیں، اتنے دیو عقل ہوتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں یہ لوگ، مگر ان میں تھوڑے سے ایک کمی یہ ہے کہ ان کے ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ. جیسے ایک آپ کا بچہ نہیں ہوتا 10 سے 12 سال کا، ان کے جتنی بھی بڑی عمر کا ہوتے گا نا، جس کا بچہ اس کی طرح ذہن اسی بچے کی طرح، جس طرح آپ بچے کو کھلاتے پلاتے ہیں، جس طرح مرضی مولڈ کر لیں ان ہاں کو. کوشش کریں تھوڑے سے سمجھائیں گے، وہ بورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر ان کی عمر آپ نہیں حساب لگا سکتے. یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ ابلیس کا تو وہ تو پھر انسان کے وجود سے پہلے کا ہوا نا، کئی ہزاروں سال، لاکھوں سالوں وہ یعنی طویل عمریں ہوتے ہیں ان بہت کے. طویل عمر. جی یاسر صاحب، جی جی بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا بسم اللہ. کہ بحیثیت انسان جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تو پھر یہ جن ہم پہ کس طریقے سے حاوی ہوتے ہیں، جن کس طریقے سے ہم پہ حملہ ہوا؟ زبردست. آپ کو نا مثال دے کے ایک سمجھاتا ہوں، اچھی لگے گی انشاءاللہ، امید کرتا ہوں. ہم اشرف مخلوقات ہیں. شیر ہم سے کتنا طاقتور کھینچ کے لے جاتا ہے. طاقت میں شیر جانور ہے، گھوڑا، اس طرح کی مثالیں میں دے سکتا ہوں جو طاقت میں ابلیٹیز میں بہت زیادہ ہے، مگر ہم اس کو تب تک تابع کرتے ہیں، اب کنٹرول اب کرتے ہیں، ہاتھی ہے دیکھ لیں. کنٹرول کرتے ہیں نا اس کو. تو جنات میں بھی ایکسٹریم طاقت ہوتی ہے، ہم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر ہمارے پاس اللہ نے جو سب سے بڑی چیز اور دولت دی ہے وہ علم دی ہے. علم پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کے زور پہ ان کو قابو کرتے ہیں، ان سے کام کرواتے بھی ہیں، ان سے کام کرتے بھی، لیتے بھی ہیں، ہیلپ کرتے ہیں لوگوں، سب کچھ علم کے زور پہ. ہم اشرف مخلوقات ہیں علم کے زور پہ، اور ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ طاقت جس سے ہم علم کو کمپلیٹ کرتے ہیں، نہ کہ وہ طاقت جس سے ہم بلڈنگ معمار بنا رہی ہے تو پہاڑوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. دیو ہے کل اس طرح کے بھی ہیں. ان میں وہ طاقت نہیں ہے جس سے ہم جسمانی طور پہ ہم کہتے ہیں نہیں طاقت والا کہ ہم انسان زیادہ طاقت والا، ہم زور لگائیں گے تو ہم جنات کو ہرا سکیں گے. ہم زور لگا کے نہیں ہرا سکتے. جس طرح ابھی میں نے بتایا، 12 سال کا ایک بچہ، ہم اسے ٹافی دیتے ہیں، اس کی من پسند چیزیں کرتے ہیں، یار ادھر آ چھوڑ، یار غصہ کیوں کرتا ہے بیٹا چھوڑ، یہ اس طرح قابو آ جاتے ہیں. اگر ہم کہیں گے تو ہوتا کون ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو وہ جلال میں آ جائے. جلالی بہت ہوتے ہیں، غصے کے پکے ہوتے ہیں. بچہ نہیں ضد کر بیٹھتا، یعنی جسمانی طاقت سے نہیں، اپنے علم اور عمل سے، ذہانت سے ہم کنٹرول کرتے ذہانت سے، علم سے اپنے اس کو قابو کر ہیں. بے سکتے ہیں. شک ایسے اگر جسمانی طور پہ کہیں تو جنات ہم سے بہت زیادہ بے طاقت شک ہو. ایسے ہی بہت ایسے اچھی بات. جی یاسر صاحب، کسی جی. انسان کی جان بچانے کے لیے اگر اس پر جن حاوی ہو جاتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، تو کیا جن کو مارنا جائز ہے اور اس کو مارا جاتا ہے؟ پریکٹس میں ہے یہ چیزیں؟ بالکل، یہ پریکٹس میں تو ہے. پہلی بات ہے کہ ہم ایز اے مسلم اور ایز اے انسانیت ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑا بھی زخمی ہے، اسے ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. کوئی بھی جانور ہم رستے میں بھی دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے اذیت نہ پہنچے، کیونکہ ہمیں اگر اذیت پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. تو کسی کو مرتا گرتا دیکھے تو ہم اس کوشش کریں کہ اس کو بچائیں. بذات انسان ہمیں ان کو مارنا بالکل جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، موت پر حق ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیاروں میں نہیں ہو سکتی. تیسرا، یہ جب نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے کمال کلام میں اللہ کے جو دیے ہوئے انفارمیشن ہے، جو اس قرآن میں دی گئی ہے، اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں. کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جلتے ضرور ہے، بھاگتے ہیں،
اپنی جان بچاتے ضرور ہیں، پھر بھی حکم ربی ہوگا تو یہ مرتے ہیں، یہ تو یہ تکلیف پہ اسی طرح بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ عمران بھائی ایک نا ایک ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ تھا ہمارے پاس، بہت تکلیف میں، کئی دنوں سے نا وہ اپنے آپ کو فزیکل اذیت دے رہا تھا، ایسی اذیت کہ ہم عام انسان اپنے آپ کو بھی بڑی مشکل سے دیں گے، وہ جو اپنے آپ کو اذیت دے رہا جو آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا، جی بتایا ایک جی، بالکل بالکل۔ ڈسکشن ہوئی ہے۔ جب ہم نے اس سے پوچھا نا پیشنٹ کے بعد جا کے کہ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو، کیوں اسے اس طرح کی اذیت دے رہے ہو، کہتے جادوگر نے میرے بچے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے ایک بچہ مار دیا کہ اس کو مارو نہیں تمہارا بچہ دوسرا بھی مار دو، 3 بچے میرے پکڑے ہوئے ہیں، جنات کے بچے، جنات کے بچے، اللہ، جادو کر کے جنات کے بچے پکڑ لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یعنی بلیک میلنگ، بلیک جنات کو بھی بلیک میل کیا بلیک جاتا ہے۔ میجک کر کے بلیک میلنگ کر کے جنات بچوں کو قابو کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ اپنا خاص مقصد حل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرواتے ہیں جنات سے۔ پھر وہ جنات کو جب ہم سورت پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا کلام لیتے تھے اور کہتے تھے چھوڑ دو اس کو، نہیں تمہیں اذیت پہنچانا چاہتے، مارنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو کون بچائے گا، میں اگر جیسے چاہتی ہوں جنات نے میرے بچے مار رہے ہیں، اللہ، ادھر آپ لوگ مجھے مار رہے ہو، آپ اللہ کا کلام پڑھو، میں جلنی ہوں، تکلیف میں ہوں۔ ایسی اذیتیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے کئی دفعہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے برداشت کیا، کئی دفعہ ہم نے کوشش کی اسے مسلمان کر کے اللہ کی طاقت کلام سے دی جائے اور سرکار مسلمان ہو جائے، صبر کر لے، اور اسے یہ بھی سمجھایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جائے جادوگر جو مرضی کر لے، اگر حکم ربی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان ہو، بلیو کر، اور حکم ربی کا انتظار کر، حکم ربی ہوگا تو وہ مار سکے گا ورنہ نہیں مار سکے گا۔ بہت اچھا۔ اس کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کا مائنڈ میک اپ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہو اور ہم یہ سمجھا سکے بلیو اللہ کیا چیز ہے۔ تو پھر وہ آپ کا کہ اس سر پر ہم یقین کر لیا اس پر؟ نہیں، وہ کافی ٹائم لگا کیس کو سالو کرنے میں، کیونکہ وہ بعد دفعہ ضد میں آ جاتے ہیں، وہ ضد میں آ گئی تھی کہ میں نے بچے بچانے ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے اولاد بچے پیارے، ایسے ہی تو ان کو بھی اسی طریقے سے ہوگا بالکل جس ایسے طریقے سے ہی۔ آپ۔ جی یاسر صاحب، برے جنات جو ہیں یا جنات کوئی بھی ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہو اس چیز کا کہ ہم پہ جنات حاوی نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ایز اے مسلم ہمیں تو اللہ کے کلام پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے بے شک، کہ اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات بھی بنایا ہے، ہمیں تحفے میں کلام مجید بھی دیا اور ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اللہ، جب آپ کے پاس شفا والا علم ہے اور آپ کو اچھے اعمال بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعلیمات، باوضو رہنا، صاف ستھرا رہنا، کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا، کسی کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچانا، جھوٹ مت بولنا، جب آپ یہ نیگیٹیوٹیز ختم کرتے جاتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام اس نیت سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، تو یہ چیزیں آپ سے ویسے ہی ڈرتی ہیں، کبھی ہیوی نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھی۔ یعنی اگر ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہے ہیں بے شک تو ذکر، یہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بس یہاں پہ آپ کا ایمان ذرا سا بھی ہل گیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا آزمائش شروع ہے۔ اور دوسری بات، اس ایمان میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی کر سکتا ہے اللہ، کہ میرا بندہ اتنا پکا ہے، شیطان پھر چیلنج کرتا ہے، اے تیرا فیوریٹ بندہ ہے، یہ تیرا فیوریٹ بندہ ہے، اس کو میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، کرتے کرو ٹیسٹ، وہ کہتا ہے میری مخلوق جا اس کو پکڑ، اگر پھر بھی آپ ہل گئے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے بعد دفعہ اللہ کے حکم سے۔ جی یاسر صاحب، جی سمپل سا ایک سوال کہ انسان کو جن ڈراتے کیوں ہیں اور کیسے ڈراتے ہیں؟ یہ کھیلتے ہیں، اچھا، یہ بچے بتا نا کہ ذہنی بچہ وہ پہلے آپ کو آئیں گے مائنڈ ایسی چیز چھیڑی گھر میں ہلا دی، اب سمجھ میں آپ سو رہے ہوتے ایسے لگتا ہے بیڈ پہ کچھ چل گیا ہے، آ گیا، سمجھ میں وہ آپ لیٹے ہوتے ایسے لگتا ہے کہ پاؤں کو چھیڑ رہا ہے، مٹھا اٹھایا کسی نے، وہ دیکھتے ہیں بندہ ڈرتا کہ نہیں، جب آپ ڈرنے لگتے ہیں تو آپس میں جنا کہتے ہیں یار وہ بندہ ڈرتا ہے، چلا چھیڑتے ہیں اس کو، وہ آپ ڈرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یار، دیکھو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، جس طرح بچے نہیں کھیلتے۔ لائٹ نوٹ جس طریقے سے اسٹیج ڈرامے کی وہ جگت بنائی ہوئی تھی کہ باجی کو چھیڑتے ہیں، باجی آگے سے اگر کچھ سخت ریئیکشن دے تو باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ وہ والا حساب ہوتا ہے، جنات جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، وہ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ مزے لیتے ہیں، بعض جنات جو ہے نا کسی کہنے پہ ڈراتے ہیں، بعض لگتا ہے کہتے ہیں یار تیرے پہ آپ سے بنا ان کو شغل ملا ہوا ہے پرینک جیسے ہاں، آج کل ہمارے۔ اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے، جی یاسر صاحب، اس کا مطلب کہ ان کے لیے پھر انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ بالکل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ وہ ہاتھ میں ایک بندہ سا ہوتا ہے، اسے ہاتھ سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، پتلی تماشا، تماشا دیکھا ہوگا،
وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ڈرتا بھی ہے گھبراتا بھی ہے، چلے ہم اس کو مزید انجوائے کرتے ہیں۔ وہ مختلف جن آتے ہیں اس میں وہ ڈراتے ہیں، شکلیں دکھاتے ہیں، کبھی آگ کی، کبھی وہ جلے ہوئے کی، کبھی کالی، کبھی بھیڑیے کی، کبھی کچھ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ اندر کی جنگ چل پڑتی ہے، حق اور باطل کی جنگ۔ انسان تو کنٹرول کے لیے نہیں ہے، اشرف مخلوقات ہے۔ وہ پھر اس جنگ کے درمیان بندے پہ مختلف پریشر، وہ ٹائم لگتا ہے، کئی دفعہ 2 2 3 3 مہینے، 4 6 وہ مہینے، زیادہ سیریس ہو جاتا ہے جب شوگر خدا شوگر دو شکر شکر میں سیریس چیلنجنگ بیوقوف عامل ہمارے ملک میں بے انتہا ہے۔ وہ بیوقوف ہے جہاں جن نکالنے کے سم ٹائم جن اپنا بھی ڈالتے ہیں جو پکڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ سم ٹائم ان کو پرووک اتنا کرتے ہیں، چیلنجنگ ماحول اتنا دیتے ہیں، تنگ اتنا کرتے ہیں، وہ کہتا اکڑ میں آ جاتے ہیں، وہ قبیلے بلا دیتے ہیں، وہ یار مارا لگا سی سانو، آؤ سب آؤ مجھے بچاؤ اس سے، اس کے پاس یہ ہے، تو وہ چیلنجنگ موڈ میں آ جاتے ہیں، لڑتے ہیں پھر آ کے۔ یہ اصل میں لڑاکا ہے، آگ سے بنے نا جی، ہاں یہ غصہ بہت جلدی کرتے ہیں، مائنڈ بھی کرتے ہیں، آگ تپش دیتی ہے انسان کو، حرارت۔ بے شک ایسے ہی۔ جی یاسر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا۔ اور آج کی اس بات سے جو سب سے پیاری اور مجھے اچھی جو بات ایک آپ کی لگی کہ آپ نے کہا کہ میری سوچ اور میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو شرک کے راستے سے دور کر سکوں، بے کیونکہ شک آج کل جس طریقے سے جنات پر باتیں ہوتی ہیں، جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ شرک والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اپنا ہر کام جنات سے کروانے کی کوشش میں ایسے ہی وہ ہے، اللہ پہ جو یقین ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو بہت بہت شکریہ، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور میں انشاءاللہ چاہوں گا یاسر صاحب کہ اب کسی دن ٹائم دیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کوئی لائیو سیشن ایسا کریں کہ جس میں لوگ اپنے مسائل لائیولی آپ سے ڈسکس کر انشاءاللہ سکیں جی اور ضرور، آپ ان کا علاج اور طریقہ بتا سکیں کس طریقے سے ان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تعالیٰ۔ آپ کچھ یہ میں یہ کہنا چاہوں گا ویور، اللہ کے جو کلام ہے نا قرآن، اس میں بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے، اس کو آپ سمجھیں، اس کو پڑھا کریں، اس کو سیکھیں، اس کی تفسیر ضرور پڑھیں، اس میں بہت حقائق ہے، بہت چیزیں ہیں پوشیدہ ہم سے، ہمیں عام علماء سکھاتے نہیں ہیں، ہمیں خود سیکھنے چاہیے۔ یہ سمندر ہے، اس کو ابھی عبور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم جی اللہ خیر۔ یاسر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں اپنے تمام آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آپ کا ساتھ ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام، کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عمران طاہر کو۔ اللہ حافظ۔